अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सच बताऊं तो आज मेरा बिल्कुल भी एपिसोड देने का इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो दे ही देती हूँ आप सबको एपी। बस फिर क्या था, सारे काम एक तरफ छोड़कर लिखने बैठ गई। लिखने के बाद एडिटिंग की, फिर वॉइस ओवर किया। ये सारे काम तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, अपने हाथ में होते हैं तो बंदा कर लेता है, लेकिन जितनी जल्दी करो उतनी जल्दी हो भी जाते हैं। लेकिन एक काम ऐसा है जो मेरे बस में नहीं है, और वो है वीडियो का एक्सपोर्ट होना। इंतज़ार करना इतना मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है। आमतौर पर एक वीडियो को तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है एक्सपोर्ट होते हो। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि रात को मैं वीडियो एक्सपोर्ट पर लगा कर सो गई। सुबह 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो देखा वो सिर्फ 89% हुई थी। एक लम्हे में तो मुझे लगा वाकई बस गया काम मेरा, ये नहीं अब होगी। लेकिन फिर तकरीबन मैंने उसको चला के रखा, दोबारा से उसको सारा किया, उसको क्रॉस किया, सारा दोबारा एक्सपोर्ट पे लगाई, तो फिर जाकर कहीं 1-1.5 घंटा फिर उसे इससे भी ज़्यादा लगा है। मैंने टाइम नहीं खैर नोट किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का टाइम लगा उसे। अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैंने तो उसमें कुछ किया ही नहीं था। पता नहीं कौन सी गलती कर दी थी कि वो रात को 6-7 घंटे हो गए, लेकिन वो हुई नहीं एक्सपोर्ट। खैर क्या कर सकते हैं, ऊपर से इतना काम। हमारी शिफ्टिंग अब कंप्लीट हुई है, इधर हम आ गए हैं, तो घर अब सेट करना है। एक ही कमरा है हमारे पास, उसमें हमने सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, ख़ुद को भी एडजस्ट करना है। अल्लाह बहुत मुश्किल काम है ये भी, लेकिन मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिल करता रहा है कि चंद दिन नावल छोड़ दूँ, छुट्टी ले लूँ। लेकिन मैं ख़ुद को जानती हूँ, अगर मैंने कुछ दिन लिखना छोड़ दिया ना तो फिर शायद दोबारा दिल करे मेरा लिखने का। मेरा ये होता है कि बस अब मैंने छोड़ दिया है, 1-2 दिन हफ्ता रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर आगे से होता है कि एक हफ़्ता और कर लूँ। ये नहीं होता कि नहीं अब मैंने 1 हफ़्ता छुट्टी कर लिया तो चलो आगे से काम करूँ। लेकिन नहीं, मैं एक दफ़ा लिखने बैठ जाऊँ तो लिखती रहती हूँ, और जब ना लिखने पे आऊँ मेरा दिल ही नहीं करता लिखने को। पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे करता है बस छोड़ो सोने दो मुझे। दिन रात एक हुई पड़ी होती है। ऊपर से वॉइस ओवर करने बैठो यहाँ पे, तो पता नहीं यानी कि इस जगह पे क्या है कि इतना शोर होता है कि मुझे कोई कोना ही नहीं मिलता जहाँ पे खामोशी हो जाए। मैं जिधर भी बैठ जाऊँ बाहर गली से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है। कोई है ही नहीं कि जहाँ पे खामोश कोना हो और हम जाके बैठ जाएं। खैर अब मेरा फिर से वॉइस ओवर करने का दिल कर रहा है, तो मैं अंदर में करती रहूँगी। जैसे कि अभी मैं शुरू करूँगी वॉइस ओवर, जितनी होगी देखी जाएगी, लेकिन करूँगी, छोड़ना नहीं है मैंने। इंशाल्लाह फिर आपको फुल एपिसोड के दोबारा से दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं थोड़ी करके दूँगी। देखते हैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। वैसे है तो मुश्किल ही काम है, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। मैं वाकई अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग कर लेते हैं। आज पता है क्या हुआ, मैं बाज़ार गई, इतना रश, बहुत ज़्यादा रश था। ऊपर से हम दोनों हैं भी ऐसी के बातें करती जाती हैं और जा रहे हैं हम आगे, हमें नहीं इधर उधर की परवाह के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम दोनों ना मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, तो एक आदमी था, सही मोटा सा था, तो वो हमारे पीछे पहले तो हमें लगा कि वैसे कोई होगा, जा रहा है अपने रास्ते, हम भी जा रहे हैं, तो हमने नोट नहीं किया ना। तो हम थोड़ा आगे गए, हम यानी कि दुकान पे गए, कपड़े लेने थे, तो वहाँ पे गए हैं, कपड़े लिए हैं। वहाँ पे भी वो आदमी ना, तो मेरी फ्रेंड ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मैं तो खैर गौर ही नहीं करती कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं अपने आती हूँ अपनी जाती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या हो रहा है। लेकिन वो गौर करती है कि हाँ इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, पूरा फोकस होता है, उसका ध्यान होता है कि हाँ हम बाहर आए हुए हैं। तो वो हमारे पीछे हम बड़े यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो के ना, पहले तो देखती रही, मुझे भी नहीं बताया ना उसने कि ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है।
تو ہم وہاں سے نکلے، ہم جوتوں والی مارکیٹ میں گئے ہیں، وہاں سے یعنی کہ پھرتے رہے ہیں، ڈھونڈتے رہے ہیں چیزیں. تو ایسے گھومتے گھماتے نا ہم آگے ہیں، باہر آئے ہیں، تھوڑا سا آگے ہوئے ہیں. تو ہم نے نا اس مارکیٹ کو چھوڑ کے آگے والی مارکیٹ میں جانا. تو اس میں آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن. تو ادھر سے گزرنا تھا ہم نے. تو وہ تھوڑا نا دوسرا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مین روڈ. وہاں پہ ہمارے پیچھے پیچھے نا وہ آدمی. تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی نا بازار کے شروع سے ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اتنا نہیں کیا تھا کہ ہاں میری پہچان میں آ گیا کہ ہاں یہ ہمارے آگے پیچھے ہی تھا. تو میں نے کہا واقعی یہ ہمارے پیچھے تھا؟ تو کہتی ہاں یہ واقعی ہمارے پیچھے تھا. تو میں بھی ڈر گئی ایک دم کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے، یہ کیوں ہمارے پیچھے آ رہا ہے نا. تو ہم دونوں ہی ڈری ہیں. تو کہتی رکو ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہتی یہاں پہ نا میرے بھائی کا دوست ہے، اس کی شاپ ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں نا، یہ ہمارے پیچھے پیچھے. تو ہم نے روڈ کراس کی، اس کی شاپ سامنے تھی کہیں پہ نا. تو کہتی وہ ہے اس کی شاپ وہیں پہ ہے، تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں نا، اس کو بتاتے ہیں. تو میں کہتی اس کا دماغ کام کیا کہ اس نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ چلو ہم وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں. تو گئی ہے وہاں پہ جا کے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہے نا. تو ہم نے روڈ کراس کیے. روڈ کراس کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روڈ کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم نے جا کے جب بتایا ہے نا اس بھائی کو، جو میری فرینڈ کے بھائی کا دوست تھا، اس کو بتایا ہم نے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم اتنے حیران کہ یہ ہوا کیا ہے. تو ہم نے آگے پیچھے بھی دیکھا، وہ ایسے جیسے وہ آدمی کبھی تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو ہم دونوں ایسے. تو پھر وہ جو بھائی تھے، انکل تھے، انہوں نے ہمیں تھوڑا کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ چلا گیا. تو آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے دوسری مارکیٹ میں جانا ہے نا. تو اس نے پھر بھیجا ایک چھوٹے بچے کو ہمارے ساتھ کہ جاؤ ان کو چھوڑ کے آؤ. تو ہم تو ڈرتے ڈرتے وہاں پہ بھی گئے. قسم سے ایسے ہوا ہمارے ساتھ، اتنا ڈر گئے تھے ہم لوگ. خیر گزر ہی گیا دن، وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں. اب مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گیا کہاں پہ. حیرانگی والی بات ہے کہ جب ہم روڈ کراس کر کے آئے، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے وہ تھا، لیکن بعد میں وہ ہے ہی نہیں. بہت حیران ہیں ہم اس بات پہ کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. اب تو ہمیں باہر جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ آج. تو مجھے تو واقعی میں ڈر لگ رہا ہے کہ اب میں باہر کیسے جاؤں گی. اوپر سے بازار کے چکر وغیرہ بھی میرے ہی ہوتے ہیں، باہر کا سارا میں نے لانا ہوتا ہے. ہماری ماما تو ہے نہیں کہ وہ لائیں وہ کریں. اب ہم ہی ہیں 2 بہنیں، میں نے جانا، میں نے چیزیں لے کے آنی. باقی ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے ایسا. تو چلیں، اب بہت زیادہ میں نے باتیں کر لی ہیں. اب وائس اوور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر ہو گئی مجھ سے تو. خیر مجھے نہیں لگتا مجھ سے ہوگی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی کہ ہو جائے. کروں گی میں وائس اوور. اب ہے تو مشکل، پر دیکھتے ہیں. صحیح سے پڑھتی ہوں کہ غلط پڑھتی ہوں، آگے رہتی ہوں کہ پیچھے رہتی ہوں، کچھ تو کروں گی. اللہ یہاں پہ تو بہت شور ہے، گاڑی ادھر سے جا رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے، بائک آ رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے، ٹرک آ رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ جب میں دیکھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے باہر، اور جب میں بیٹھتی ہوں وائس اوور کرنے تو کبھی گاڑی آ رہی ہے، کبھی بائک آ رہی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. بہت شور ہے یہاں پہ. خیر یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی. آپ کو بھی میں نے کافی زیادہ ڈسٹرب کر دی ہے. اب وائس اوور اسٹارٹ کرتی ہوں، پر میرا دل ہی نہیں کر رہا. دل نے چن لیا تمہیں، قسط نمبر 9. پورے افندی ہاؤس میں اس وقت ماتم کا سماں تھا. ہر آنکھ اشک بار تھی، چاہے وہ دکھاوے کے آنسو تھے یا واقعی
جس کی شناخت بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل جھلس چکا تھا۔ عثمان صاحب شدید صدمے میں تھے۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں اپنے جوان سالہ بیٹے کی ایسی دردناک موت دیکھنی پڑے گی۔ حسنہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سنبھال لے، اپنا غم بھی دکھانے کی کوشش میں تھیں۔ آج افندی ہاؤس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہیں اذہان نے کبھی دروازے کے سامنے سے بھی نہیں گزرنے دیا تھا۔ وہ سب لوگ ہی غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈیڈ باڈی اٹھائی جانی تھی۔ میڈیا والوں کو خصوصی طور پر کوریج کے لیے بلایا گیا تھا تاکہ وہ سب لوگوں کے سامنے اذہان افندی کی موت کی تصدیق کر سکیں۔ پورا افندی ہاؤس لوگوں سے بھرا پڑا تھا جب اچانک گیٹ کھلا تھا اور 7 کے قریب گاڑیاں فل پروٹوکول کے ساتھ سائرن بجاتی گیٹ سے اندر داخل ہوتیں پورچ میں آن رکی تھیں۔ سیاہ گاڑیوں کے شیشے بھی بالکل سیاہ تھے۔ حسنہ بیگم اور باقی سب نے گھبرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے چھٹے حصے نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ یہ تو اذہان کے گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ وجاہت حسین نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ساتھ کھڑی بہن کو مخاطب کیا تھا۔ وہاں موجود باقی تمام لوگ بھی حیرت زدہ سے کہ آخر ان گاڑیوں میں کون آیا تھا؟ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں عبرت کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ صبیحہ بیگم نے اپنی بہن کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تھا، جو خود فک ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی گاڑی کا کھلتا دروازہ دیکھ رہی تھیں۔ تمام میڈیا کے افراد کا رخ ان گاڑیوں کی جانب، جس میں سے نکلتے اذہان مصطفیٰ افندی کو دیکھ وہاں کی صورتحال ایک دم بدل گئی تھی۔ بہت سارے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ کچھ چہروں پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلتی لائیو کوریج دیکھتے لوگ بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ اذہان مصطفیٰ افندی زندہ سلامت ان کے میرا گلا شاید خراب ہو رہا ہے۔ اذہان مصطفیٰ افندی زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک ہفتے کے لیے چلائے گئے ڈرامے کا دی اینڈ اذہان مصطفیٰ افندی نے خود آ کر کیا تھا۔ ہر طرف ہلچل مچ چکی تھی۔ اذہان مصطفیٰ افندی پوری شان سے چلتا اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی رکھی جعلی لاش کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ باہر کے شور کو اگنور کریں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کو یہ اگنور کرنا ہی پڑے گا، اور میری آواز کو بھی فی الحال لگتا ہے گلا خراب ہو رہا ہے میرا۔ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی گاڑھ اور دہشت ان سب کے اندر خوف کی لہر دوڑا گئی تھی۔ عثمان صاحب نے آگے آ کر اذہان سے گلے ملنا چاہا تھا، مگر اذہان انہیں فاصلے پر روک گیا تھا۔ نہیں، اگر یہ شخص اس کا باپ بن کر سوچتا تو بغیر تصدیق۔ اذہان کو یہاں موجود تمام افراد ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے نظر آئے تھے، بناوٹی اور دھوکے باز۔ اذہان، مجھے یقین نہیں آ رہا تم صحیح سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ حسنہ بیگم اپنے اندر کی نفرت دبا کر اذہان نے ان عورتوں کے یہ مگرمچھ کے آنسو دیکھ خود سے منہ پھیر لیا تھا۔ ڈونٹ وری، اب میں واپس آ گیا ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہاں کے حالات کافی خراب لگ رہے ہیں۔ اذہان کی نگاہیں وجاہت حسین شخص اسے سخت ناپسند تھا۔ اس نے افندی ہاؤس میں اس شخص کے داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ جو آج یہاں آیا تو بہت ٹھاٹھ سے تھا، مگر اب اذہان کو اپنے سامنے دیکھ اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ سب کچھ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ اذہان کی وحشت ٹپکاتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ اس شخص کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ میں اپنے تمام پارٹی ورکرز اور سپورٹرز کو اس وقت صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے میں ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھا میرے ساتھ، جس کی وجہ سے میں یہاں کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکا۔ جس بات کا فائدہ اٹھاتے میرے دشمنوں نے میری موت کی خبر ہر طرف پھیلا دی، مگر اب میں واپس لوٹ چکا ہوں، پہلے سے بھی کافی مضبوط۔
اذہان کی باتیں اور انداز وہاں موجود اس کے دشمنوں کے کانوں سے دھوئیں نکال گئی تھیں۔ اذہان سے مل کر کچھ ہی دیر میں سب لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ اس کے گھر کے افراد اس کے منہ چھپاتے اس کے سامنے اپنی جانب سے صفائیاں پیش کر رہے تھے، جن کو نظر انداز کرتا اذہان اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان لوگوں کی جو تھوڑی بہت اہمیت اس کے سامنے تھی، یہاں کوئی ایک انسان بھی اس کا مخلص نہیں تھا۔ جنت کو یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر اذہان اسے واپس ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے بڑے سے گھر میں تنہا رہ کر پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پورے گاؤں میں پہاڑوں پر ایک سے دوسری چوٹی پر اچھلنے کودنے والی اس محل نما گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہاں کے ملازمین بھی عجیب ہی تھے۔ جنت کی ڈھیروں باتوں کے جواب میں مختصر سی بات کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ جنت کے نزدیک یہ انسان نہیں، روبوٹ تھے، جو بالکل مشینی طریقے سے ہر کام بالکل پرفیکٹ کرتے تھے۔ جنت کو اذہان پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، جو اسے یہاں قید کر کے خود وہ رخسانہ سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ یہ رہنے کا جدید طریقہ کار اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے تو ان آٹومیٹک دروازوں کے لاک کھولنے بھی نہیں آتے تھے۔ اکثر فون کی اچانک بجتی بیل پر اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ اس نے کبھی موبائل فون یوز نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت انوکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی جب وہاں رکھے لینڈ لائن پر کال آئی تھی۔ رنگ کی آواز پر خوف کے عالم میں اچانک اس کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ پیچھے ہونے کے چکر میں اس کا ہاتھ ٹیبل سے ٹکراتے انتہائی بیش قیمت ڈیکوریشن کو چھوتا زمین بوس کر گیا تھا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ وہ کئی جن میں سے کانچ کے کچھ ٹکڑے جنت کے پیر میں آن لگے تھے۔ آہ! جنت کے ہونٹوں سے کرہ برآمد ہوئی تھی، جو ملازمہ کے فون اٹھانے پر دوسری جانب موجود اذہان کے کانوں سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا ہے جنت کو؟ اذہان ملازمہ پر بری طرح دھاڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سنتے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کے خاندان کے سبھی لوگ۔ یہ لڑکی کون ہے جس کے لیے اذہان اتنا غصہ ہو رہا ہے؟ حسنہ بیگم کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ باقی سب سمیت عثمان صاحب کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اذہان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی اذہان سرد لہجے میں بولتے ہونٹ بھیج گیا تھا جب اسی لمحے جنت نے ملازمہ کے ہاتھ سے فون تھامتے کان سے لگایا تھا۔ تم کہاں ہو؟ جنت کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نم آواز میں بولتی اذہان مصطفیٰ افندی کو بے چین سا کر گئی تھی۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اذہان نے نہ جانے کس کیفیت کے زیر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ جنت کے فون تھامے ہاتھ لرز اٹھے تھے، مگر اگلے ہی لمحے یہ اسے اپنا وہم لگا تھا۔ یہ رئیس زادہ بھلا اس کی اتنی فکر کیسے کر سکتا تھا؟ میں یہاں تمہاری قید میں رہنے نہیں آئی، مجھے نکلنا ہے یہاں سے۔ جنت اس کے سوال کو صاف نظر انداز کر گئی تھی، جس پر اذہان کہ یہ سوال پر حیران ہوتا واپس لاپرواہ بنا تھا۔ تو پھر میری قید سے نکل کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اذہان گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ جب تک وہ گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا گھر کے تمام لوگوں کی نظریں اسی پر فوکس رہی تھیں، مگر وہ اس کے چہرے کی سنجیدگی بھرے تاثرات سے کچھ مجھے جاب کرنی ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، جنت نے منہ بسوڑتے کہا تھا۔ تم جاب کرو گی؟ اذہان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک جنت کو ان پڑھ لڑکی سمجھ رہا تھا۔ جنت نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں کر سکتی؟ تم مجھے اپنے پاس جاب پر رکھ سکتے ہو؟ مایوس نہیں کروں گی۔ جنت نے سن رکھا تھا کہ شہر کے لوگ بہت چالاک اور شاطر ہوتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کا ایسے لوگوں کے بیچ گزارا مشکل تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اتنا امیر تو ضرور تھا کہ اسے اپنے پاس جاب پر رکھ سکتا تھا۔ اذہان کے ساتھ وہ آرام سے کام کر سکتی تھی۔ اس کی آفر پر اذہان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا ابھی کہ تم جیسے چڑیل کو اپنے پاس جاب پر رکھ لوں۔ اذہان کی بات پر جنت نے فون کو گھورا تھا۔ وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ یہ کافی عجیب بات تھی۔ تم جیسے جن کو مجھ جیسے چڑیل ہی قابو کر سکتی ہے۔ جنت نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا، جبکہ اس کی بات پر اذہان افندی اپنا کہکہ نہیں روک پایا تھا۔ وہ آج تک اپنی زندگی میں اس طرح نہیں ہنسا تھا، نہ ہی کبھی ایسا بیہیو کیا تھا جیسا اس لڑکی کے ساتھ ہوتے وہ بن جاتا تھا۔
میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اذہان نے خود میں بھی یہ تبدیلی نوٹ کی تھی جو اسے اب عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ جنت ابھی مزید بات کرنا چاہتی تھی مگر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ بدتمیز انسان، بات پوری سنتا ہی نہیں ہے۔ جنت نے منہ بناتے فون رکھ دیا تھا۔ ملازمہ اتنی دیر میں اس کے پیر، یہ لوگ اسے بالکل کسی سلطنت کی ملکہ کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ جنت کو آج تک اتنی اہمیت کبھی بھی نہیں ملی تھی جتنی یہ شخص اسے دلوا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر لان میں آئی تھی جب اسے ملازمین کچھ سامان گاڑی میں رکھتے نظر آئے تھے۔ یہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ جنت نے ان لوگوں کے قریب آتے پوچھا تھا۔ فل وردی میں ملبوس وہ شخص جنت کو دیکھ فوراً مؤدب ہوئے تھے۔ میم، یہ سامان سر نے منگوایا ہے، ابھی ہم یہ لے کر انہی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ ملازمین اسے جواب دیتے واپس سے اپنے کام میں مصروف ہوئے تھے جبکہ ان کی بات سنتے کسی احساس کے تحت جنت کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ واپس آنے کی بجائے گاڑی کی دوسری سائیڈ پر چلی گئی تھی۔ ملازمین آپس میں بات کرتے جنت پر دھیان نہیں دے پائے تھے جو ان لوگوں سے نظر بچا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لوگ اذہان کی اجازت کے بغیر خود تو اسے لے کر جائیں گے نہیں۔ اسے اپنا ہی دماغ لگا کر کچھ کرنا تھا۔ وہ دھان پان سی تھی، آرام سے وہاں فٹ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ اختتام میں قسط۔ بس آج کی محفل یہیں تک۔ امید ہے آج کی قسط نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ آپ کے الفاظ ہی میری ہمت اور حوصلہ ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔